अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मामलात पर बात करते हैं। मामला चाहे आपकी सेहत के हवाले से हो, आपके बुनियादी मसाइल के हवाले से हो, या किसी भी हवाले से, नफसियाती मसाइल हो या माशरती मसाइल हो, किसी भी किस्म के मसाइल हो। सुबह के वक्त कोशिश होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जा सके। और जैसे बार बार बात हो रही है मीशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से ख़ास तौर पे, तो मामलात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पैगामात जो मौसूल होते हैं उससे बड़ी तक़वियत मिलती है, और कोशिश करते हैं कि ऐसे मौज़ूआत को उठाया जाए या सामने लाया जाए जिसके ऊपर अमूमन बात करने का मौका कम मिलता है। खबरों के हवाले से भी हम बात करते हैं। इस वक्त हालात हाज़रा पे नज़र रखना ज़रूरी है, और आजकल एक और बड़ा मौजू इस वक्त बन चुका है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। रोज़ाना की बुनियाद पर आप ख़बरों में देख रहे हैं, एक बड़ा कंसर्न बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। जो बड़े ममालिक हैं वहाँ तो इस हवाले से काफ़ी जो है वो इस वक्त लोग फ़िक्रमंद हैं। वहाँ की जो लीडरशिप है ख़ास तौर पे इस हवाले से काफ़ी काम कर रही है कि जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उसके असरात की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, और उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। जिस तेज़ी से कुदरती आफात में, जो क्लामिटीज़ हैं अंग्रेज़ी में जिसे हम कहते हैं, बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, और इससे बचना तो नामुमकिन है कुदरती आफात से, लेकिन उससे नुकसानात कम से कम हो, इस हवाले से जो है ख़ास तौर पे काम किया जाए। तो ये हिफाजती इक़दामात हैं, लेकिन क्योंकि तीसरी दुनिया के ममालिक में सेहत, तालीम और इस तरह के जो अभी तक बुनियादी मसाइल हैं, आवाम के देरीना मसाइल हैं, वो क्योंकि हल नहीं हो सके हैं, इस वजह से ये मामला जो है ज़ेर बहस नहीं आ पाते। लेकिन इस हुकूमत पे आप जितनी भी तनकीद करें महंगाई के हवाले से व किसी भी हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से, एक बड़ा अच्छा कदम इस हुकूमत ने उठाया। वो ये कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, और उससे जैसे मैंने कहा कि जो नुकसानात हो रहे हैं उससे कैसे बचा जा सके, इस हवाले से काम हो रहा है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ गंदगी, गलाज़त, और ये समझ लीजिए कि शहर कराची में जैसे गुज़िश्ता सालों से होता रहा है कि गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ है, उससे बचने के लिए कहा यह जाता है कि जनाब दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए। इस हवाले से मौजूदा हुकूमत ने बड़ी संजीदगी से काम किया। गो कि हमारे यहाँ हर मामला जो है या हर फैसला हुकूमत का तनकीद की नज़र हो जाता है, और ये जो बिलियन ट्री वाला मामला है एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इसको समझा जाता है। पूरी दुनिया में इसको कदर की निगाह से देखते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की है कि ये जो तब्दीलियाँ पूरी दुनिया में सामने आ रही हैं मौसम के हवाले से, इससे कैसे बचा जाए। तो दरख्त लगाना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े ममालिक भी इस हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ लोगों को दो वक्त की रोटी मैसर नहीं है, वहाँ पर अगर कोई हुकूमत आती है और इस हवाले से काम करती है तो यकीनन एक बहुत बड़ा काम है। लोगों की सेहत के हवाले से काम करना ज़रूरी है, तालीम के हवाले से और दीगर शोबों में काम करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो आबो हवा है इसको बेहतर बनाने के लिए भी हुकूमतों को काम करना होगा। और ये जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो नंबर्स आप देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक खबरों में दिखाया जा रहा है कि आलूदगी के हवाले से ये एक मसला हमेशा से रहा है। अब इससे कैसे बचा जाए, इसके हवाले से इंशाल्लाह प्रोग्राम में एक तफसीलन आगे जाके गुफ्तगू करेंगे। आज थोड़ा सा सियासी मामला जो है वो ज़ेर बहस आएंगे प्रोग्राम में, इस हवाले से बात करना ज़रूरी है। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे आज कुछ हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू होगी। ख़ास तौर पे जो सिंध के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एक तब्दीली हो रही है, इसको किस तरह देखा जा रहा है, इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू करें। पहले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं अज़ीम अहमद मेमन साहब, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अज़ीम भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, मुख्तलिफ हवालों से उनसे गुफ्तगू करते हैं, बड़ा अच्छा तबसरा और तज्ज़िया करते हैं, जनाब अनवर खुर्शीद साहब आज एक दफ़ा फिर मेरे मेहमान हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अनवर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अज़ीम साहब ये फरमाइए कि ये जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से इस वक्त जो लफ्ज़ों की एक जंग जारी है, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ में मैं देख रहा था बिलावल साहब ख़ासे इसके ऊपर जज्बाती हो गए, और जिस तरह के बयान और बातें उन्होंने की हैं, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक बयान आया और फिर उधर से बादराबाद से एक बयान आया, फिर ये सिलसिला जारी है। ये बल्दियाती निज़ाम का
جو مسئلہ ہے، آپ کوئی بھی قانون یا ترمیم اس میں لے کر آ جائیں، اختیارات کی صحیح طرح سے منتقلی نہیں ہوگی، اور اگر فنڈز کا استعمال صحیح طرح سے نہیں ہوگا، اگر کوئی ایسی گورنمنٹ جو ڈیلیور کرنا جانتی ہو جب تک نہیں آئے گی، تب تک ان ساری ترامیم سے، ان چینجز سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو ذرا بتائیں، یہ کہ اوپر سطح کے اوپر اختیارات ایک دوسرے کو منتقل کرنا، طاقت اپنے پاس رکھنا، فنڈز کا منتقل نہ کرنا، یہ سب تمام چیزیں عوام کو سروکار نہیں ہیں، ان کو اس چیز سے سروکار ہے کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ فرمائیے کیا رائے رکھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ بات دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہم سمجھا جائے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، سمجھا جائے، بالکل۔ لیکن جب بھی بات آتی ہے پاور ڈیوولو کرنے کی تو ہم چلے جاتے ہیں 200 سال پیچھے۔ 200 سال پیچھے چلے بالکل، جاتے میں ہیں۔ کہوں گا 200 سال شاید کم کہہ دیا میں نے، ہم دور جاہلیت میں چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں جو اسمبلی میں ہوا، بلاول صاحب نے جو تقریر کی، سوری وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے جو تقریر کی، اس کے بعد بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی، کس طرح ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی گلی کا گنڈا بات کر رہا ہو، پر اس طرح بات کی جاتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ بلاول صاحب، مراد علی شاہ، یہ یو کے اور ایکسپورٹ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس لیول پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ پاکستان کی پارٹی بننے جا رہے ہیں، زرداری صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لاہور پنجاب سے بھی ون کریں، اور پاکستان میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم وہ بنیں گے نہیں بنیں گے یہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو یہ سوچنا چاہیے طرز سیاست، طرز حکمرانی ٹھیک کریں اپنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں سندھ میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، دیکھیں سندھ میں 2013 میں ایک قانون کے پاس کروایا انہوں نے اسمبلی سے، پھر گورنر صاحب نے اس پہ سائن کر دیے، کیونکہ اس وقت گورنر تھے، وہ سب انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی، جی تو ماضی میں آپ کو پتہ ہے 30-40 سال ایک حکومت رہی ہے، جی تو ایم کیو ایم کے گورنر رشید العباد نے اس بل کو پاس کر دیا، جی، اور اس بل کے پاس ہونے کے بعد میجورٹی اختیارات آپ سے چھین لیے چھین گئے۔ لیے گئے۔ اچھا، کیونکہ ریئیکشن اتنا اس لیے نہیں آیا کہ وہ ایم کیو ایم سے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی پیپلز پارٹی کی، گورنر صاحب انڈرسٹینڈنگ میں چل رہے تھے، 14 سال سے گورنر تھے، گورنر صاحب جو ہے وہ وزیر آپ کے زرداری صاحب 5 سال صدر پاکستان رہے، جی، لیکن انہوں نے عشرت العباد کو چینج نہیں کیا، انہوں نے عشرت العباد کی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے ساتھ کہ وہ گورنر ان کے ساتھ انہوں نے کنٹینیو کیا۔ پھر اس گورنر کی جو کہتے ہیں نا رشوت، جی اس رشوت کے نتیجے میں کراچی سے اختیارات چھین لیے گئے، ٹھیک۔ کیونکہ ایم کیو ایم کو گورنرشپ تو مل گئی، عشرت العباد صاحب کرپشن تو کرتے رہے، پیسہ تو لندن جاتا رہا، لیکن اینڈ آف دی ڈے یہ ہوا کہ کراچی کے لوگ آج جو اس تکلیف ہے اس کی بیس یہ ہے، جی لیکن بیس یہ ہے کہ آپ اگر خود چوری کرنے کا موقع دیتے ہیں، آپ چور کو خود دروازہ کھول کے دیں گے تو وہ تو چوری کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ماضی کے حکمرانوں نے کیا یہ کہ وہ ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی، جی اپنے بینیفٹس کے ذاتی مفادات کے چکر میں، ذاتی مفادات کی لالچ میں آ کر انہوں نے آپ کے اختیارات 2013 میں سب سے پہلا تو یہ آپ کا ایک ایونٹ ہوا کہ آپ کے اختیارات چلے گئے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پھر اب ان کو ایک عادت لگ گئی ہے، ان کو ایزی ایکسیز ہے، آپ کے تمام اختیارات انہوں نے لے لیے۔ وسیم اختر صاحب کراچی کے میئر تھے، میں کہتا ہوں اگر کوئی زبردست میئر، کوئی جاندار میئر ہوتا، اگر کراچی کی بات کرنا چاہ رہا ہوتا، اگر کرپشن کے علاوہ کسی اور توجہ اس کے کام پہ بھی ہوتی، تو وہ ایز اے میئر ایک بڑی چیز ہوتا ہے، بالکل وہ ٹھیک ہے۔ بیٹھ جاتا کہ بھائی میں یہ میئرشپ نہیں چلاؤں گا، مجھے اختیارات چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کے میئر تھے، اپنے لوگوں کو لے کے اسمبلی کے باہر بیٹھ جاتے، میئر کو کوئی نہیں اٹھاتا، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک عام آدمی کو تو آپ مار کے بھگا دیتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کراچی کے میئر تھے، پھر آپ کے پاس پیچھے جب آپ کراچی کے میئر تھے تو آپ کے پاس ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، کراچی کی میجورٹی ایم این ایز ایم پی ایز ایم کیو ایم کے پاس تھے۔ ایم کیو ایم کو سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی ہمارے پاس ایم این ایم پی ایز کی پاور ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، جی آج آپ کا کراچی کا میئر ہے، 2019 تک 20 تک یہ میئر انجوائے کرتے رہے۔ کرپشن کی داستان ہے وسیم اختر کی، انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا، کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، اس کے نتیجے میں ان کو ایک عادت ہو گئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے یہی کام پھر اس نے ریپیٹ یہ کیا کہ جو بچے کچھ ہاسپٹلز اور ایجوکیشن کی جو چیزیں تھیں، اسکولز جو ہاتھ میں تھے، خصوصی طور پہ میئر کے ہاتھ میں، وہ اختیارات بھی ان سے لے لیے گئے۔ اب انہوں نے یہ امینڈ کی ہے، لاسٹ امینڈمنٹ یہ ہے کہ آپ کراچی سے کچرا اٹھا لیں گے، دیٹس اٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی تمام چیزیں، تمام ادارے آپ کے اس وقت صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، پوری دنیا میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اسٹڈی کرتے ہیں، یہ خود باہر سے پڑھ کے دنیا میں رہ کے آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں کیا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کا وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ بھائی میں تو کہتا ہوں پولیسنگ بھی آپ دے دیں، میئر کے انڈر میں کریں، ڈی سینٹرلائز کریں۔ جی پاک سرزمین پارٹی کی بھی یہی پالیسی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام اختیارات کو، یہ ملک چلانا ہے، آپ نے احساس میرو بھی بڑھ رہا ہے آپ کے ملک میں، آپ نے ملک چلانا ہے، آپ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں ڈی سینٹرلائز کرتے ہیں اپنے تمام پاورز کو۔ کس طرح؟ آپ نے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ، یونین کونسل کو میں چاہتا ہوں
کہ آپ یونین کونسل کو اختیار دے دیں کہ اپنی گلی کے اسکول، آپ کی تمام چیزوں کا، اسکول کا، ڈسپنسری کا، ہاسپٹل کا، تمام چیزوں اختیارات آپ کے یو سی ناظم کے پاس ہوں، تاکہ وہ آپ ایک عام آدمی کی دسترس میں ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک عام آدمی کے مسائل حل ہو سکیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کو نچلی سطح تک اختیارات کو اگر منتقل کیا جائے، لیکن اس کے لیے بھی ایک سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اہل لوگ ہونے چاہیے، اور اگر اہل لوگ ہوں گے تو پھر وہ ڈیلیور کریں گے۔ آپ اختیارات دے بھی دیں اگر، اور اگر آپ سارے وسائل ان کو فراہم کر بھی دیں، جس نے کام نہیں کرنا ہوتا نتیجہ آپ کے سامنے۔ میں کوئی کسی پارٹی یا کسی اس کی بات نہیں کرتا، لیکن جو کچھ ہوا ہے کراچی میں وہ سب کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انور خورشید صاحب کی طرف آؤں گا۔ انور صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے، سوال تھوڑا مشکل اور پیچیدہ ہے لیکن اب اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ یہ تمام تجربے کر کے دیکھے جا چکے ہیں۔ نچلی سطح پر جب اختیارات منتقل ہوئے تو صرف کراچی کے اندر ہم نے کام دیکھا، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا ہمیں کام نظر نہیں آیا مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک آپ کا سسٹم ہے، جس کے اندر یہ اتنے سارے آپ کے پاس وزیروں کی فوج ہے، نیچے صوبائی سطح کے اوپر اتنے سارے لوگ آپ کے پاس ہیں، ڈیلیور کوئی ایک شخص نہیں کر پا رہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سارے وزیروں اور مشیروں اور ان سب کو جمع کر لیا جائے تو آدھی فوج کے برابر تو آپ کے پاس لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن کام کرنے والا اس میں سے ایک بھی نہیں ہے، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کی یہاں پر مثال دی جائے کہ جناب یہ اپنا کام کرنا جانتا ہے اور بڑے اچھے سے اپنا کام کر رہا ہے، چاہے وفاق میں بیٹھا ہو یا کسی بھی صوبائی حکومت کے اندر۔ فرمائیے اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو 3 میجر جی ڈکٹیٹرشپ گورنمنٹس گزری ہیں، جی فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق جی اور جنرل پرویز پرویز مشرف، ان کا دور جو تھا وہ ڈکٹیٹرشپ تھی کہ یہ کرنا ہے بس وہ ہونا ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں ہونا، اس میں کوئی جمہوریت نام کی چیز نہیں تھی۔ جی اگر ان کے دور میں کچھ ایسی اسمبلیاں آئی بھی ہیں تو وہ ایک ڈمی اسمبلیاں، ان کو زمانہ یہی کہتا ہے کہ وہ ایسی تھے پرائم منسٹر جنیجو یا اس طرح سے۔ تو اب اگر وہ والے سال جتنے بھی بنتے ہیں نکال لیے جائیں، آدھے کے قریب بنتے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے، باقی آدھے سال میں جو ٹرو ڈیموکریسی تھی نا، وہ اس ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ بری تھی۔ ابھی یہ حال ہے کہ ابھی آپ دیکھیں، میں یہ بلدیاتی جو بل پیش ہوا ہے قومی اس میں صوبائی اسمبلی میں، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے نیشنل اسمبلی میں دیکھیں، نیشنل اسمبلی میں اس دن 33 بلز پاس ہوئے ہیں۔ ان 33 بلز پاس کرنے کے اندر ایسی ڈکٹیٹرشپ تھی کہ وہ صرف پی ٹی آئی ایک جماعت تھی وہ جو چاہتی تھی کہ یہ بل پیش ہو جائیں اور ہو جائیں، وہ ہو گئے، وہ اس طرح سے بھی منظور نہیں ہو، وہ ایک آرڈیننس کی صورت میں آئیں گے، کس طرح سے آئیں گے وہ ابھی ان کو دیکھتے ہیں۔ سیم اسی طرح یہ بلدیاتی جو بل ہے یہ بھی اس میں ہو گیا، اس میں اپوزیشن کا کوئی کسی قسم کو اس میں اس سے نہ پوچھا گیا نہ کیا گیا، یہ بل جی منظور ابھی پروسیس میں ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں نا کہ عوام کی حکومت، عوام سے حکومت، اور عوام خود اپنی حکومت، جو نمائندے ہیں لیڈر ہیں وہ بھی عوام ہوگی، تو ایسے نہیں ہے، یہ ہے وراثت۔ جی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کی تو وہ بھی وراثت چلتی ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی پاکستان پیپلز پارٹی کی، یہ بھی وراثت، حتیٰ کہ میں ایم کیو ایم کی بات کروں یہ بھی قسم کی وراثت چل رہی ہے۔ اگر مصطفیٰ کمال بھائی یہ پی ایس پی کے ہیں، یا اپنے میئر اپنے دوسرے جو اپنے وسیم اختر صاحب ہو گئے، آفاق صاحب ہو گئے، باقی جتنے بھی ہیں، یہ سارے ایک ہی پارٹی تو ایک ہی ہے نا بیسیکلی۔ یہ کل کو پھر ایک ہو جائیں گے سارے، میں آپ کو بتا دوں پی ایس پی مرج ہو جائے گی ایم کیو ایم کے اندر، اور باقی جو پارٹیاں ہیں جتنی وہ مرج ہو جائیں گے تب ان کی کامیابی بھی تب ہوگی، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر اس طرح ٹوٹے رہیں گے نا لکڑیوں کی طرح، وہ اس باپ نے 4 بیٹوں کو بلا کے کہا تھا کہ یہ لکڑیاں ابھی گٹھے سے کھلی ہوئی ہیں، جب تک یہ لکڑیاں گٹھے میں واپس نہیں جائیں گی نا یہ ناکام رہیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس کی جمہوریت کی، تو بیسیکلی جو ایک جمہوریت ہے نا، وہ اس کے ساتھ اگر ایک جملہ گڈ گورننس کو ہم ساتھ ملا لیں تو گڈ گورننس کا جو فقدان ہے ہمارے ملک کے اندر، گڈ گورننس ایسی ہوگی کہ وہ بالکل ایک، اب لوگ جو بات کرتے ہیں نا، میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ وارڈ لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ، یونین کونسل نہیں، آپ گلی لیول پہ بات ہوگی،
گلی ہے یا ایک فلیٹوں کا بلاک ہے جس میں 50-60 گھر ہیں تو 20-25 گھر کے اوپر ایک بندہ ہونا چاہیے جو کہ ممبر ہو جی. وہ آگے رپورٹ کرے جا کے ایک گلی نمبر 1 گلی نمبر 2 گلی نمبر 3 اس طرح سے اس میں 20 گھر ہیں 30 گھر ہیں 40 ہیں 50 ہیں ان کو وہ کر کے پھر کونسلر تک بات ممبر تک پہنچے بات. کونسلر کی وہ جو بات ہے وہ ایک یو سی پوری میں ابھی ایک یو سی ممبر ہے اس کے اندر بھی اگر مجھے صحیح طرح نہیں پتا 10-12 اتنے ہزار تو ہوں گے لوگ تو وہ اتنے لوگوں کو وہ بھی نہیں کنٹرول وہ سارے. مگر اب بھی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ممبرز بنتے ہیں اس کے اندر یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کے اندر تو اس کے اندر وہ بھی پارٹیوں کا ایک حصہ ہوتے ہیں. جب وہ پارٹیوں کے حصہ ہوتے ہیں تو پارٹیوں وہ اپنا پارٹیوں کی بات کرتے ہیں. ابھی بات کریں کہ یہ صحت کارڈ آ گیا بے نظیر انکم سپورٹ ہوگی وہ احساس پروگرام ہو گیا باقی جو اور اس قسم کے پروگرام میں نا ہوتا یہ ہے کہ وہ پارٹیوں کو بانٹ دیے جاتے ہیں. نوکریاں ہوگی نوکریاں اگر یہاں پہ اگر دیکھیں اگر کراچی میں اگر دیکھیں اور سندھ میں دیکھیں تو نوکریاں پیپلز پارٹی کو جا رہی ہیں. پہلے ایم کیو ایم کو جا رہی تھی. واٹر سیوریج بورڈ میں لوگ بھرتی تھے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے وہ تنخواہیں لے رہے تھے. اسی طرح اب ایم کیو ایم کا ہاتھ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا تھوڑا نیچے آ گئے. وہ تو یہ تو اس پہ تو بڑی بڑی رومن امپائر بھی نیچے چلے گئے بڑے بڑے امپائر نیچے چلے گئے تو ایم کیو ایم یا کوئی بھی پارٹی کیا چیز ہے. تو یہ تو بیسیکلی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بل کے اوپر رونا نہیں ہے. یہ بل ابھی اگر جو یہ بل پیش ہوا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو بات تھی اگر وہ وسیم اختر صاحب کا زمانہ تھا کراچی کی بات کر رہا ہوں اگر وہ یہ ان کا زمانہ تھا مصطفیٰ کمال کا یا اس سے پہلے نعمت اللہ خان کی بھی بات کر لیں ان کا بھی جو زمانہ تھا ٹھیک ہے انہوں نے جو کام کیا تھا نا وہ تھوڑا سا ہٹ کے کام کیا. نعمت اللہ خان کی بات کر انہوں نے تھوڑا سا ہٹ کے کام کیا مگر وہ اتنا وہ نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ گلی لیول پہ اپنے گلی میں اگر 15 لوگ رہتے ہیں اور 2 ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں 2 گھر دوسری پارٹی کے ہیں 2 گھر تیسری پارٹی کے ہیں تو وہ سپورٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ وہ بھی نہیں کرتے. ان جگہوں پہ کام نہیں ہوتے. ایم کیو ایم وہاں کام نہیں کرتی جہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ کراچی میں رہتے تھے یا پٹھان رہتے تھے. پیپلز پارٹی اب وہاں پہ کام نہیں کرتی جہاں پہ مہاجر رہتے ہیں یا پی ٹی آئی کے سپورٹر رہتے ہیں وہ اپنے علاقوں میں کام کرتی ہیں. یہ چیز جب ختم ہو جائے گی صرف ان جتنے ہمارے نمائندے ہیں جس لیول پہ پارلیمنٹیرین یا بلدیاتی نمائندے جو بھی ایک اپنے آپ کو جس کے پاس یعنی کہ ایک بندہ التجا لے کے جاتا ہے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے یا وہ لیڈر چنا جاتا ہے وہ جب چن لیا جاتا ہے تو وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا وہ تو عوام کا ہوتا ہے. تو یہ ان کے اندر یہ چیز آنی چاہیے اس گورننس کے اوپر اس پہ بات کرنی چاہیے تھنک ٹینکس کو اور جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو بیٹھ کے ایسی بات سوچنی چاہیے کہ کس طرح سے ملک کا نظام چلے. ملک کے نظام کے اندر مسئلہ ہے ان لوگوں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہماری طرح ہی ہے جس کو موقع ملتا ہے کھانے کا وہ کھاتا ہے جس کو موقع نہیں ملتا کھانے کا وہ بس چپ بیٹھا رہتا ہے. چلیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کا اس میں مسئلہ نہیں ہے جیسے انور خورشید صاحب نے کہا کہ نظام بائی ڈیفالٹ ایسا ہے کہ اس میں کوئی شخص بھی ڈیلیور نہیں کر سکے گا اور بظاہر لگتا بھی ایسا ہی ہے. اور اس معاملے کے اوپر اب گفتگو کرنا ضروری ہے اور بھی اس سے جڑے دیگر مسائل ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی نظام کے حوالے سے اور یہ جو بلدیاتی نظام ہے جس کے بارے میں آج کل کچھ زیادہ آپ کو سننے کو مل رہا ہے. گو کہ آپ کے مسائل حل نہ پہلے ہوئے نہ اب ہوئے اور آگے بھی کسی کا مسائل حل کرنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا. بہت سارے سوالات اس کے اوپر اٹھتے ہیں. اہلیت کے اوپر سب سے پہلے سوال اٹھتا ہے. صوبائی حکومت کی اگر بات کریں یہاں پہ 13 سال سے زائد کا عرصہ اس کو ہو چکا ہے. مسلسل حکومت میں رہنے کا تجربہ اچھا خاصا ہے لیکن مسائل جو کہ تو ہیں. لوگ آتے رہے چہرے بدلتے رہے لیکن کوئی بھی شخص ڈیلیور نہیں کر سکا. اب دیکھنے والے یہ سوال پوچھتے ہیں یہ خاص طور پہ صوبہ سندھ میں رہنے والے تمام ہی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنا عرصہ حکومت کرنے کے بعد اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی
کیوں ابھی تک عوامی مسائل حل نہیں ہو سکے، اور اس میں حل کیا رکاوٹ ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں خاص طور پہ صحت کے حوالے سے ہوں، انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، کوئی بھی مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ بڑے بڑے دعوے کیے گئے، بڑے بڑے لوگوں کو سامنے لایا گیا مختلف اوقات میں، اور کہا یہ گیا کہ مسائل کا حل نکال لیں گے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب لے کر آئے شہر کراچی کے اندر، اور بڑے بڑے دعوے اس کے بعد کیے گئے، لیکن ابھی تک کچھ خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آ رہے، اور لفظی جو جنگ ہے، بیانات کا سلسلہ جاری ہے روزانہ کی بنیاد پہ، صبح سے لے کے شام تک آپ مختلف پروگرامز میں، ٹیلی ویژن پہ، اخباروں کے ذریعے، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی دیکھتے ہیں، لیکن کام کرنے میں سب ہی ناکام رہے۔ تو جناب اب سوال، اس سے پہلے بھی اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی اہل شخص نظر نہیں آتا۔ اچھا، یہ اس کی وضاحت ذرا کرتا چلوں کہ یہ صرف سندھ حکومت کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، چاروں صوبوں کے اندر کارکردگی کا گراف نیچے کی طرف رہا ہے، اور اس میں روز بروز جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے، یعنی نیچے کی طرف آپ مزید گرتے چلے جا رہے ہیں، مزید گرتے چلے جا رہے ہیں، اور کیوں ابھی تک کوئی بھی ایسا مثالی صوبہ نظر نہیں آیا یا ایسی حکومت نظر نہیں آئی جس کی یہاں پر مثال دی جا سکے۔ ان تمام معاملات پر گفتگو کر رہے تھے عظیم احمد صاحب، یہاں پہ تشریف فرمائے۔ پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، کچھ دیر پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی اسی بلدیاتی نظام کے حوالے سے۔ عظیم صاحب فرمائیے کہ اب سندھ صوبے اور بالخصوص شہر کراچی کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی کہ مسائل کا جو حل ابھی تک کوئی نہیں نکال سکا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسائل، کیونکہ ان کے پاس اختیارات تھے اور کافی طاقتور ان کے پاس جو ہے وہ حکومت تھی، نچلی سطح پر شاید اتنے زیادہ اختیارات پہلے کبھی کسی کے پاس نہیں تھے، وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئے، یا ان کی جماعت جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئی، لیکن اس کے بعد جو صورتحال رہی وہ سب کے سامنے۔ اب مختصراً یہ بتائیے گا کہ آگے آنے والے وقت میں کیا لائے عمل ہے، پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے، اگر یہ نظام جیسے کہ ہوتا آیا ہے یہاں پہ، جس کی اکثریت ہے صوبائی حکومت کی، اپنے فیصلے یہاں پر جو منمانی سے کرتی رہی ہے، تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کوئی احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے گا؟ عدالتوں سے رجوع MKM کر چکی ہے، اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے، کیا آپ دیکھتے ہیں کیسے مسائل حل ہوں؟ یہ فرمائیے۔ دیکھیں میں آپ کو اس بات کا تو جواب دیتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی کی کیا پالیسی اور مسائل کیسے حل ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں بنیادی طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کی اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ مسائل حل ہونے کی جو مایوسی کی جو بات کر رہی ہے، جو سوسائٹی میں مایوسی ہے، میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ملک بغیر کسی آئین اور قانون کے تحت نہیں چلا سکتے، اگر آپ کو ملک چلانا ہے تو کسی آئین کو ہی فالو کرنا پڑے گا، اور آئین پاکستان کو ہی فالو کرنا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی آئین میں کسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو اس امینڈمنٹ کو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام کے تمام اختیارات اگر وزیر اعلیٰ اس میں آ کے پارک ہو گئے ہیں، اگر NFC ایوارڈ ملتا ہے اگر وزیر اعلیٰ کو، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، KP کے ہو، اگر آئین تمام کے تمام NFC ایوارڈ کے بعد جو بھی پیسہ ملتا ہے وہ صوبے میں آ کے پارک ہو جاتا ہے، تو بھائی آپ کو ڈیوالو کرنا چاہیے، آپ کو پاور ڈیوالو کرنا چاہیے، NFC کے بعد PFC دینا چاہیے، سب سے پہلے NFC ایوارڈ کے بعد PFC ایوارڈ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کا نظام کیسے چلے گا؟ آپ ڈسٹرکٹ کو کیسے مضبوط کریں گے؟ جب ڈسٹرکٹ مضبوط نہیں ہوگا، بھائی وزیر اعلیٰ مثال کے طور پہ سندھ کی بات کر لیتے ہیں، سندھ میں پیسہ آتا ہے وہ تو دبئی چلا جاتا ہے، وہ تو لندن چلا جاتا ہے، وہ تو ویڈیو فوٹیجز، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ساری چیزیں موجود ہیں، لوگ جیلوں میں گرفتار تھے، لوگ نیب سے چھٹ چکے ہیں، بھائی لوگ یہاں پر کشتیوں میں پیسے لے کے گئے ہیں پاکستان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اسی طرح کرپشن بھی کم ہوگی، اسی طرح آپ کی چیزیں کنٹرول بھی ہوں گی، اسی طرح عام آدمی کی مایوسی بھی دور ہوگی کہ آپ NFC کے بعد PFC کا اجرا کریں۔ ایک دن میں پاکستان میں انور خورشیدی صاحب نے جس طرح کہا 33 بل پاس ہو گئے، بھائی میرے اگر 33 بل ایک دن میں پاس ہو گئے تو ایک کراچی کے لیے بھی ہو سکتا تھا۔ آپ NFC کی جگہ PFC ایوارڈ دیتے، آپ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرتے، اور آپ جو ہے وہ ڈیولیشن آف پاور کی پلاننگ کرتے، آئین سے کوئی بل پاس کرا سکتے تھے اسمبلی سے، لیکن آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں تھی۔ ہر آنے والی حکومت کا یہ سانس ہوتا ہے کہ بھائی وہ آئے اس طرح جس طرح وہ آئی ہے، اور اگلے الیکشن کی تیاری میں وہ لگ جاتی ہے یا کرپشن میں وہ الجھ جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتا۔ ملک اس وقت جن حالات میں ہے، بلوچستان میں جو حالات ہیں، جو سندھ میں جو حالات ہیں، اس طرح لوگ مایوس ہو چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں لوگ ووٹ ڈالنے بھی نہ نکلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے، دیکھیں ہم نے تو اسٹانس لیا ہوا اس بات پہ کہ بھائی یہ آپ آئین میں ترامیم کروائیں،
اگر کسی وقت یہ پاک سرزمین پارٹی کو الیکشن میں موقع ملا تو ہمارا پہلا اور آخری کام یہ ہوگا کہ بھائی ہم کسی ایم کیو ایم کی طرح کسی قافلی کی طرح وزارتوں کی طرف نہیں جائیں گے. ہم تو یہ کہیں گے بھائی آئین میں یہ ترامیم کریں اور آپ جو ہے وہ این ایف سی کی جگہ پی ایف سی ایوارڈ دیں. قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, ذرا ہی فرمائیے گا. ابھی آپ نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ الیکشن میں اگر موقع ملے, الیکشن میں تو موقع مل چکے ہیں اور بڑے مواقع ملے, اور خاص طور پہ یہ ابھی بلدیہ میں جو الیکشن ہوا آپ کے پارٹی کے چیئرمین خود اس میں حصہ لے رہے تھے, پھر یہ کینٹونمنٹ کے الیکشن کے اندر بھی موقع ملا. تو یہ اگر میسج اتنا کلیئر ہے اور اگر نچلی سطح پر کام کرنا جانتے بھی ہیں اور ڈیلیور کرنا بھی ترجیحات میں شامل ہے, تو پھر لوگوں نے آپ کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے, جب بھی کسی کوئی دیکھیں 2018 کے الیکشن کے اپسیٹ کے بعد کسی بھی نئی پارٹی کی جگہ نئے جنرل الیکشن نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے. کسی بائی الیکشن میں کوئی ساری حکومتی پارٹیاں جیتتی ہیں, اور ویسے بھی آپ کی کوئی ایسی مہم نہیں ہوتی جس میں لوگ آپ کو ووٹ دیں. لیکن آپ بات کریں گے 8249 کی, تو پاک سرزمین پارٹی نے بہت زیادہ گین کیا, کیونکہ آپ کی اگر پی ٹی آئی وہاں سے جیتی ہوئی تھی, پی ٹی آئی 7ویں نمبر پہ آ گئی, ایم کیو ایم 5ویں نمبر پہ آ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ پاک سرزمین پارٹی نے اس الیکشن میں اس میں گین کیا. لیکن بات یہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح تو عمران خان صاحب بھی بلدیہ ٹاؤن سے الیکشن لڑ چکے ہیں, کسی زمانے میں وہ ہار گئے, وہ اپنے میاں والی سے ہار چکے ہیں, لاہور سے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, جیت ہار تو ایک دن میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ساری پارٹیاں پاکستان کی ہم نے دیکھی ہیں, کوئی پارٹی بھی الیکشن میں جیتتے ہوئے 3 مہینے کی بات ہوتی ہے. عوام نے دیکھیں بات یہ کہ یہ جو الیکشن میں ہمارے آنے کی آپ بات کریں گے, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ ان کی ناکامیاں ہمیں آگے لے کے آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اگر بھائی ہم 2018 میں الیکشن ہار گئے تھے, آپ کو ڈیلیور کر دیتے, ایم کیو ایم ڈیلیور کر دیتی, پی ٹی آئی کو جو اسٹیک کراچی میں ملا ہے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, ایم کیو ایم کی ایڈ کر لیں 18 قومی اسمبلی کی سیٹیں. آپ کہہ رہے ہیں دوسروں کی ناکامی آپ کو آگے لے کر جائے گی, تو یہ پیپلز پارٹی کو کون سی فورس ہے جو آگے لے کر جا رہی ہے, جو مسلسل ناکام ہو رہی ہے؟ دیکھیں 18 سیٹوں کے بعد بھی آپ پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہیں روک سکتے. آپ کی کراچی میں 21 میں سے 18 سیٹیں ہیں, اس کے بعد بھی آپ پیپلز پارٹی کو نہیں روک پا رہے ہیں, یہ آپ کی ناکامی ہے. پھر آپ نے فیڈرل میں بیٹھ کے کراچی کے لیے, اسپیشلی ہم کراچی کی بات کریں, کراچی میں فیڈرل میں آپ نے کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کوئی آپ کے پاس پلان نہیں ہے, کوئی آپ نے میگا پروجیکٹ آپ نے کراچی کو نہیں دیا ہوا. جو آپ کر سکتے تھے, جو آپ دے سکتے, K4 آپ دیکھ لیں پینڈنگ میں ہے. آپ سینسس آپ نے اپنی کیبنٹ سے اپروول کرا لیا, جینے مرنے کا مسئلہ ہے کراچی والوں کے لیے سینسس کا, لیکن سینسس آپ نے تو ان کی پرائرٹیز کراچی کی نہیں ہے, پرائرٹیز جو ہے وہ کچھ اور ہے. آپ کے خیال میں جو ہے وہ دوسرے معاملات میں زیادہ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. انور خورشید صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ باتیں تو روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں, الزامات بھی لگتے ہیں, اور اس نظام کی تبدیلی کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے, لیکن میرا سوال آپ سے وہی ہے کہ اگر ان نظام کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر بھی دی جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیلیور کر پائیں گے؟ وہ یہ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ لوگ نااہل ہیں, پھر انہوں نے باہر سے لوگ منگوا کے دیکھ لیے, وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے. پھر جناب کبھی ایڈمنسٹریٹر کی شکل میں کسی کو بٹھا دیا جائے, کسی کو بٹھا دی جائے, نتیجہ تو ہر مضمون میں 0 ہی آ رہا ہے, ہر کلاس میں 0 ہی ہے. اور الحمدللہ سارا نتیجہ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی امتحانات ہیں سب میں 0 ہے, تواتر کے ساتھ ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ مان بھی لیجئے کہ اگر یہاں پر جیسے دوسری جماعتیں تقاضا کر رہی ہیں کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کر دیں, لیکن اگر ڈیلیور کرنے کی ول نہیں ہوگی, مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ تو بتائیے. جی اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی, لمبی گفتگو ہے کہ اس سسٹم کو سیدھا کیسے کیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری نمائندگی ہے ان کی پولیٹیشنز کی, اچھا انور صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, سوال میں ایک چیز کا اضافہ اور کر لیں. ابھی عظیم کی بات سے مجھے یاد آیا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ پڑتے ہیں, حکومتیں بنتی ہیں, لیکن یہاں پہ حکومت ایک ایسی موجود ہے جو سال ہر سال ناکام ہوتی آئی ہے, کوئی پرفارمنس پروگریس نہیں ہے, اس کے باوجود بھی مینڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا کیا راز ہے یہ بھی سمجھا دیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا. پہلے تو میں بات کروں نا آپ کی جو نمائندگی ہوتی ہے کہ سسٹم صحیح ہونا ہے. آپ دیکھیں کہ لاہور میں ابھی الیکشن ہوا ہے 5 تاریخ کو NA 133 کا, اس میں 4 لاکھ ووٹرز تھے, جس کا مطلب ہے 20 لاکھ کی آبادی ہوگی کم از کم. 4 لاکھ ووٹرز میں سے جیتنے والی پارٹی کو ٹوٹل پڑے 40,000 ووٹ, جس کا مطلب ہے 10%, اور باقی ملا کے 18% ووٹ پڑے. اور جس کو اس سے کم پڑے 10% سے کم, تقریباً پتہ نہیں 20,000 کے کتنے پڑے ہیں پیپلز پارٹی کے اسلم گل صاحب کو, تو وہ شاید 5% بنتے ہیں. تو وہ جس طرح ابھی
عظیم بھائی نے بھی کہا کہ ہم نے کافی ووٹ لیے یہ 49 میں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی کارکردگی نہیں ہے تو ہم نے ووٹ بہت لے لی. آپ میجارٹی کبھی کوئی پارٹی کی میجارٹی رہی ہی نہیں ہے. کوئی ایسی پارٹی ہو جب ایم کیو ایم کی بات وہ نہیں کرنا کہ جو پچھلے الیکشن ہوتے رہے ہیں وہ ٹھپوں والے وہ ایم کیو ایم کے وہ الیکشن دیکھ کے ہمیں وہ وقت وہ چیز یاد آتی ہے جیسے ڈخانے میں وہ ٹکٹ لگاتا ہے وہ لمبی والی مور جو ہوتی ہے ٹھپ 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 پریس کے اندر. تو وہ سب کو پتہ ہے، وہ خود ایم کیو ایم کے ایک ایک بندے کو پتہ ہے، کارکن کو پتہ ہے، ووٹر کو پتہ ہے، سپورٹر کو پتہ ہے، اور باہر والوں کو پتہ ہے، وہ اوپر چترال تک اسکردو تک سب کو پتہ ہے کیا ہوتا رہا ہے. اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ججوں کو بھی پتہ ہے. تو وہ الیکشن پہ اندر اگر آپ کو اتنے ووٹ ہی نہیں پڑتے، اب آپ ان 10% لوگوں کو جا کے آگے وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، 90% لوگ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی نا، تو اس میں ایک تو میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ ایک الیکشن کمیشن کو مل بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک ایسی مشاورت کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ جی جب جنرل الیکشن 2023 کے ہوں گے اس میں اتنے پرسنٹ سے اوور آل پورے پاکستان میں اتنے پرسنٹ سے کم جو پارٹی ووٹ لے گی دیٹ پارٹی ول بی بینڈ، وہ کالعدم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یا وہ پارٹی مرج ہو جائے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ تاکہ پتہ چلے عوام کی کہ یہ ہماری پارٹی ہے. وہی رہی ہے نا. اب دیکھیں نا، پہلے پیپلز پارٹی والے 80 90 100 ایم این اے ایم پی ایس چلے گئے مسلم لیگ نون میں، مسلم لیگ نون سے اٹھ کے وہ مسلم کاف میں چلے گئے، کاف سے اٹھ کے واپس وہ پی ٹی آئی میں آ گئے. تو وہی لوگ ہیں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، وہ 200 بندے جو عمران خان نے کہا تھا میرے پاس ہیں، وہی والے 200 بندے ادھر ادھر پھرتے پھرتے ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، 1000 میں سے 200 وہ والے. تو یہ پارٹیاں جب ختم ہو جائیں گی نا، پھر اس کے بعد جب آپ کا الیکشن ہوگا اس میں 2 بندے ہوں گے. اسی لیے کہتے ہیں صرف پورے اگر تو پورے پاکستان میں بندے کھڑے کر دیں کہ یہ بندہ ہے اس کو ووٹ دو، اور یہ جب وہ بن جائے گا وہ ڈائریکٹ الیکشن ہو نا. اگر ڈائریکٹ الیکشن ہو، ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے یہ کہ آپ کی ٹوٹل اگر آپ کے پورے پاکستان میں اگر آپ کے پاس 5 کروڑ ووٹرز ہیں اور ٹوٹل اس میں سے اگر 4 کروڑ ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک پارٹی 2.5 کروڑ ووٹ لے کر بھی وہ میجورٹی میں نہیں آ سکتی. 2.5 کروڑ بھی ووٹ لے لیے مگر اس سے کم ووٹ لے لیے، کیونکہ ایسے حلقہ بندیاں ایسے ہوئی ہیں اس کی پاپولیشن کے حساب سے، ایریا کے حساب سے. حلقہ بندیوں میں روزانہ دے تو کراچی میں تو کیا مسئلے ہوتے ہیں، یہ ڈسٹرکٹ کھڑا ہو گیا ادھر صدر کاٹ دو. پنڈی میں پنڈی میں رہتا ہوں، کہتے ہیں تھانے کے لیے گیا تو کہتے ہیں آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں. تو یہ چیزیں تو اس قسم کے جو معاملات ہیں نا، ان معاملات کو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ اور جنرلی بیوروکریٹس کو اس میں تھنک ٹینک کو ڈال کے ان چیزوں کو کر کے تو کچھ یہ ہو. تو یہ والی بات تھی. اور دوسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ یہ ووٹر جو ہوتے ہیں تو وہی پارٹیاں جو جیت جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے ابھی ہمارے پاس تقریباً میں اپنے اندازے سے کہہ سکتا ہوں 90% سے زیادہ میں بھی 95%، یا جیسے ایک ہمارے بانی تھے ایک جماعت کے، وہ 2% کی بات کرتے تھے کہ 2% ہی ہیں سارے جو سب کچھ کرتے ہیں، باقی 98% وہ ووٹر اپنے سوچ کے ساتھ ووٹ نہیں دیتے، وہ بندے کو ووٹ دیتے ہیں، وہ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. وہ حتیٰ کہ یہ تو بڑی بات میں نے کر دی نا، اس سے چھوٹی بات بھی چلے جائیں، وہ 2000 پہ بھی ووٹ دیتے ہیں، پھر وہ بریانی پہ بھی ووٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد قیمے والے نان پہ بھی ووٹ دیتے ہیں. تو ووٹ اس طرح سے ڈال رہے ہیں. ہمارے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. شعور پیدا تب ہی ہوگا کہ تعلیم آئے گی، آگہی آئے گی. آپ دیکھ لیں ہمارے انٹیریئرس کے اندر تعلیم کا کیا حال ہے، اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ کے اندر، سندھ کے آپ اربن میں بھی دیکھ لیں. اربن میں ہم دیکھتے تھے یہ بورڈ، آپ کے بورڈ ہے، میں سریعام کہوں گا یہ جو بورڈ، میٹرک بورڈ، فیڈرل، اور یہ دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو، انٹر بورڈ، وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، ہو رہا تھا، ابھی کیا ہو رہا ہے. کس نے سامنے بندے کو بٹھا دو، اس کو 2 لفظ 2 جملے لکھنے نہیں آتے، کہتا ہے جی میں نے انٹر ہوں اور میں نے 1100 میں سے 1050 نمبر لیے. جب بات کرو، اس سے بات کرنی، اس کے پوچھو کہ پاکستان کے وزیر اعظم کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا مصطفیٰ بھائی.
تو آپ نے بیوروکریسی کے اندر سمجھے بڑے عالم فاضل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، سب ایسے ہی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں. بیوروکریسی والے جو بڑے افسر ہیں وہ تو چھوٹے کلرکوں کے اوپر چلتے ہیں، اور جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ اپنے سیکرٹریوں ڈپٹی سیکرٹریوں کے اوپر چلتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ نظام کے اندر یہ بات آ گئی کہ نظام کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو ہمارے بڑے لیڈر ہوتے ہیں نا، آج اس کا پورٹ فولیو چینج ہو رہا ہے. وہ منسٹر ٹرانسپورٹ تھا، کل منسٹر مواصلات سے وہ چلا گیا، فارن منسٹر بن گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ منسٹریاں ایسی ہیں جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں پکی پکی. اس منسٹری کے لیے وہ سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری یا وہ والے لوگ وہ وزیر اعلیٰ تک یا پی ایم تک نہیں پہنچ سکتے. وہ اپنے ان کے پاس تو وہ پھر وہ اپنے طور پہ وہ منسٹریاں چل رہی ہیں، اپنے طور پہ چل رہی ہیں. تو یہ پورے کا پورا سسٹم چینج کرنے کے لیے وہی میری وہ پرانی والی بات ہے کہ ہمیں ایک مرد آہن چاہیے تھا. مرد آہن جو تھا وہ ہم اس کو 10 سال ویٹ کرتے رہے. 10 سال جب گزر گئے ہمارے، تو پھر 10 سال بعد 2008 سے 2018 تک ہم نے انتظار کیا. 2018 میں وہ آیا، مرد آہن اکیلا آیا، اس کے ساتھ وہی 1000 پارلیمنٹ. وہ بھی نعرہ ہم دیکھ چکے ہیں، وہ بھی سیاسی نعرہ جو 80 کی دہائی میں لگتا ہے نا، مرد مومن مرد حق. اب وہ لوگ مرد آہن مرد مومن ان سب سے جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کوئی نظام کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئیں. ورنہ یہ تو آپ کی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نے جیسا بھی بات کی نشاندہی مجھے خیال آیا اس چیز سے بیوروکریسی کے حوالے سے. وہ سی ایس ایس کا ایگزام ایک پاس کر کے وہ بھی آپ کا ایک روایتی طریقہ، اور یہاں پر آ کے تو طریقہ آپ زیادہ بہتر اس کے اوپر جانتے ہیں. اس کے اوپر کیا کہوں. پھر وہ پولیس کے اندر ایس پی بھرتی ہوگا، اور ایس پی بھرتی ہونے کے بعد جو وہ کچھ کر رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے، کیسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ادارے کا حال ہی ہے کہ پوری دنیا میں بدترین ادارہ ہے، اور کرپشن کے حوالے سے ٹاپ پر آپ آ گئے. تو یہ صورتحال ہے. اگر آپ اس طرح بھرتی کرتے رہیں گے، لوگوں کو بٹھاتے رہیں گے، تو پھر نتائج اسی طرح کے سامنے آئیں گے. اب جاتے جاتے جناب عظیم صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جمہوریت کی جو بات ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں تو ہر چیز جمہوریت کا حسن ہے نا. یہ جمہوریت کے حسن میں تو احتجاج بھی ہیں، دھرنے بھی ہیں، لاٹھی چارج بھی ہے، جلاؤ گھراؤ بھی، یہ سب کچھ ہے. اگر یہ بل جس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ راستہ اختیار کیا جائے گا احتجاج کا ہے؟ یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاک سرزمین پارٹی اس وقت ویکلی احتجاج کر رہی ہے، سڑکوں پہ ہے. ہر آئے دن ہر ویک ایک کسی ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارا احتجاج ہو رہا ہے. ہمارا 10 دن بعد ایک بڑے جلسے کا بھی اعلان ہے. اچھا، تو یہ احتجاج کی نوعیت کیا؟ یہ ہومیوپیتھک احتجاج ہے یا اس کی کیا وہ حیثیت اور حیثیت ہے، یہ سمجھا جائے جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے؟ دیکھو آپ قانونی راستے پہ ہی جا سکتے ہیں. ہاں، آپ اسمبلی کے اندر تو نہیں گھس سکتے. ٹھیک ہے. جو گھسے ہوئے اسمبلی کے اندر کام تو اصل میں سارے ان کے ہیں. تو مجبوراً سڑکوں پہ کھڑے ہو کے عوام کو، ہم لوگوں کو آواز لگاتے ہیں. اویئرنیس دے رہے کراچی کے لوگ ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کو شعور دینا. لوگ، یہ بڑی بات ہے کہ اتنی اویئرنیس رہ گئی ہے. ہاں، اتنے لوگ نکل جاتے ہیں، لیکن جو مایوسی ہے نا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے اور نکلنا بھی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، حکمرانوں نے جو حال کر دیا ہمارا، ایسا ہی ہے. تو مایوسی اس لیول پہ چلی گئی صاحب ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وقت ختم ہو گیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے پاکستان سرزمین پارٹی کا ویکلی احتجاج ہوتا ہے، یہ پی ڈی ایم کا بھی ویکلی احتجاج ہے. یہ ویکلی ہے، یہ اسٹرانگلی نہیں ہے. ٹائم سلاٹ یہ ہم اس ویکلی سے نکل کے اسٹرانگلی آنا چاہیے. اسٹرانگ ہوگا تو پھر مسئلہ. چلیں، بہت خوب جی. عظیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، پروگرام میں آپ نے وقت دیا اور صبح کے وقت ہمارے ساتھ یہاں شامل گفتگو رہے. مختلف حوالوں سے آپ سے بات ہوئی. انور خورشید صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار. پروگرام میں آپ نے وقت بھی دیا اور بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی ہے. مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی، لیکن تھوڑا ہلکے پھلکے انداز میں کوشش ہوتی ہے. صبح کا وقت ہے، اچھی خبر تو ہمارے پاس سنانے کے لیے کوئی نہیں ہے. کوشش کرتا ہوں جی کچھ ڈھونڈ کے لاؤں، اچھی خبر آپ کو بتاؤں. بہرحال جی دوسرا سیگمنٹ ہے، اس کی طرف بڑھنا ہوگا. صحت کے حوالے سے آپ کے بات کرتے ہیں، جو صحت کے حوالے سے مسائل ہیں وہ زیر بحث آئیں گے. بریک کی طرف جا رہا ہوں، بریک سے واپس آؤں گا. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.